वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम आपको एक सीएसएस लेवल और बहुत बड़े लेवल का ऐसे समझा रहे हैं। अक्सर इम्तिहानात में जो इश्यूज होते हैं, जो प्रेजेंट इश्यूज होते हैं, उस पर कैंडिडेट को लिखने के लिए कहा जाता है। तो मैंने एक कोशिश की है, कुछ मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पर एक मज़मून लिखा जाए, तो मैं ये मज़मून लिख चुका हूँ। मज़मून लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर मज़मून निगार को मज़मून लिखने के कुछ जो कवायद है, तरीक़ाकार है, वो समझ में आए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये मज़मून देखकर सीखने की कोशिश करेंगे। ये मज़मून किसी भी नुक्ता निगाह पर कोई भी बंदा लिख सकता है। मज़मून लिखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको फ़ॉर्मेट आए, और कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन भी सही हो। ठीक है, तो अक्सर सीएसएस में इसी तरह मज़ामीन आते हैं, तो ये इन मज़ामीन में से एक है। तो आप कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें कि मज़मून कैसा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पाकिस्तान एंड ट्रांसजेंडर, their rights, the role of government and the reaction of masses toward the transgender bill 2000। ये मेरा इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें होगी। फिर लिखा है पासिंग ऑफ द बिल एंड इट पर्पस, तो आपको एक पैराग्राफ इस पर मिलेगा। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इस पर एक पैराग्राफ मिलेगा। द रोल ऑफ द मीडिया, इस पर एक पैराग्राफ मिलेगा। द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉबीज एंड एंटी इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन, इस पर एक पैराग्राफ होगा। इस्लाम एंड द बिल, इस पर एक। इस पाकिस्तान सेकुलर कंट्री, इस पर एक पैराग्राफ आपको मिलेगा। द इम्पैक्ट ऑफ द बिल ऑन द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन, तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, रेमेडीज एंड सजेशन, कंक्लूजन। ये आप देख सकते हैं मैं हिस्ट्री एंड physics have been a mystery and perpetual dilemma since he has stepped on earth. His problem and needs have ever been a burning issue. With the passage of time, they have been growing increasingly. They create issue, and the men of the era want solution to the issue. Recently in Pakistan, an issue, the transgender, has been raised by social media. It highlights its background, positivism, and negativity, and has become the talk of the present. Transgender refers to a person whose sense of personal has become and general identity doesn't correspond with the birth sex like other countries। तो इसी तरह ये इस मजमून का क्या हो गया, ये इस मजमून का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो ये है, आफ्टर हार्ड एंड फ्रीक्वेंट स्ट्रगल एक्सपीरियंस बाय द अफेक्टेड पीपल द ट्रांसजेंडर, तो ये एक आपका सपोर्टिव पैराग्राफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं और से देखें, आप बनाकर फिर बाद में जब वीडियो के लिए रखा गया तो कुछ लाइन में इधर उधर कर दिया है, लेकिन जब आप लिखेगा तो समझ में आ जाएगा माज़रत के साथ। फिर ये दूसरा पैराग्राफ उसने लिखा है, व्हेन सेकुलर पार्टी कम टू पावर दे पे नो हीड टू द सबटिलिटी एंड ड्रॉबैक्स, ये एक और पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं, कलर चेंज है। फिर इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ था उस पर ये, द रोल ऑफ मीडिया इज पैथेटिक स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस, पाकिस्तान मीडिया मेक्स अ लिटिल ग्रेट and great little, but still there are some private channel who in spite of pressure highlights वगैरह वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ ऑब्वियस दैट द पीपल पाकिस्तान प्योर मुस्लिम, तो ये भी एक आइडिया है जो सपोर्ट कर रहा है।
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ملے گا. جب آپ اس کو غور سے پڑھیں دیکھیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کے صحیح ہو جائیں گے اور آپ کو طریقہ آئے گا ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ اسے. یہ برننگ ایشو ہے اور موجودہ یعنی چند دنوں میں ایک بہت زیادہ، تو اکثر مضامین میں ایسے جو ہے نا ایشوز پر لکھنے کو موقع ملتا ہے، معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے کس پوائنٹ آف ویو کا ہے. اگر آپ سی ایس ایس مضمون لکھو گے تو کبھی بھی نگیٹو مت جاؤ، یعنی آپ ایسے نیوٹرل رہیں کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں آپ کے خیالات بھی پازیٹیو ہیں اور آپ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اینٹی گورنمنٹ بھی نہ ہو، وہ اور جو کچھ آپ نے لکھنا ہے نیوٹرل بن کر لکھنا ہے. تو بہت فائدہ ہے اس میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں اسلام کا کیا رول ہے اور اسلام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے. تو یہ آپ ایک پیراگراف غور سے دیکھو گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ آیا یہ سیکولر ملک ہے یا مسلم ہے، تو یہ کچھ لکھا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. یہ سپورٹیو پیراگرافس ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے یا اس کے نگیٹیوٹی کیا ہے یا پازیٹیوٹی، اس کے کیا میرٹ ہے. تو یہ ضروری اس نے کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ہی پیراگراف کا کچھ تنبیہات ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں. سی ایس ایس میں آپ کو اسی طرح مضامین لکھنے پڑتے ہیں، وہ کم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ کو آؤٹ لائن ملے اس آؤٹ لائن کو فالو کریں اور اپنے ریڈر کو نئی چیزیں دے دیں ایک خاص طریقے سے. پیراگراف کے شروع بھی ہو، کی سینٹنس ہو، پھر سپورٹیو ہو، پھر کنکلوژن، یعنی اس کا پھر تو اسی انداز سے ٹرانزیشنل ڈیوائس بھی یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ غور سے دیکھے گا تو اس مضمون میں آپ کو ٹرانزیشنل ڈیوائس اور یہ سارے چیزیں جو ایک اچھے ایسے میں ہیں، ایک اچھے ایسے میں موجود ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ملیں گے. یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ صرف ایک طریقہ ہے، اسے پڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کیسے اسے جو ہے نا ڈیولپ کرتے ہیں. اسے تو ایسے ہی بہت سارے ایسے موجود ہیں، اگر ہم پی ڈی ایف دیکھیں کوئی بھی دیکھیں، لیکن آپ کو سمجھانے کا ایک مشن ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم یہ سیکھیں کہ کس انداز سے مضمون لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کوشش ہے آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا کنکلوژن تھا. تو معذرت کے ساتھ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ جو سینٹنس سٹرکچر ہے اس میں کچھ توڑ پیدا ہو گیا ہے. یہ میرا کمپیوٹر پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آسان ہے، ورڈنگ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، اور مضمون لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ پڑھایا جائے اور کچھ معلومات بھی آ جائے اور آپ غور سے دیکھیں، اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں ریڈ لائک رائٹر ہے. ریڈ لائک رائٹر سے یہ مراد ہے کہ جب آپ ریڈ کرتے ہو یا واچ کرتے ہو تو آپ ان میں سے وہ چیزیں سوچا کرو، دیکھا کرو کہ مضمون لکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مضمون کے لیے ہمارے پاس کئی جو ہے نا مواد چاہیے. ہمارے پاس لینگویج چاہیے، یعنی ظاہر الفاظ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آئیڈیاز بھی اس میں کوہیجن اینڈ کوہیرنس ہو، اور فارمیٹ بھی ہونا چاہیے کہ جو ایسے کا فارمیٹ ہے کہ کم از کم اس میں انٹروڈکشن ہو، اس میں سپورٹیو پیراگراف ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا کنکلوژن بھی ہو. اس کے تو ہمیں ریڈر کو کچھ نئی چیزیں دیکھنی یعنی پڑھنے کے لیے دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں یہ مضمون ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہک سینٹنس بھی ملے گا، آپ کو پھر ہک کا سپورٹیو بھی مل رہے ہیں، اور آپ کو پھر اس مضمون کے لیے آپ کو تیسری اسٹیٹمنٹ بھی مل رہے ہیں، اور پھر سپورٹیو پیراگراف 1 بائی 1 آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور اگر آپ آؤٹ لائن کو غور سے دیکھو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں یہی کام اگر آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس مضمون کو لکھو گے، غور سے پڑھو گے، پیراگراف شکل میں آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا، اور جب آپ اس کو لکھو گے اور صحیح طریقے سے سنو گے، پڑھو گے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مضمون لکھنا بالکل آسان رہے گا اور آپ کے لیے ٹینشن ہی نہیں رہے گا۔ ہم لوگ یعنی جو کریٹیو رائٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر ہم گائیڈ وغیرہ کو پڑھتے ہیں اور وہاں سے چیزیں یاد کر کے اپنے امتحانات میں لکھتے ہیں۔ بعد میں جب ہم کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو مضمون ہمارے لیے سرد در بن جاتا ہے، اور وہی لکھائی جو ہے، اگر ہم مضمون لکھنا سیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مضامین ہیں وہ ہمارے لیے آسان رہیں گے اور اس میں ہم بہتر سے بہتر سکور کر سکتے ہیں۔ تو ایک اچھے رائٹر کے لیے اچھا ریڈر ہونا چاہیے، اور جو اچھے ریڈر کے ٹیکنیکس ہے وہ یہ ہیں کہ وہ ریڈ لائک رائٹر کریں، وہ اس میں وہ ٹیکنیک سیکھیں، وہ نئے الفاظ سیکھیں، نئے اسٹرکچر سیکھیں اور طریقہ کار سیکھیں۔ ہم روزانہ کے بنیادوں پر ہم جب پڑھتے ہیں، خاص طور پر انٹینسو ریڈنگ میں، خاص طور پر جو کالج مطلب اور اسکول لیول پر جب ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو اس میں جتنے بھی ہمارے پاس ریڈنگ میٹیریل ہے ان میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہت بدقسمتی سے اور بہت یعنی افسوس سے کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے اساتذہ کرام بھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے بعد میں جب ہم بڑے لیول پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھو گے، سنو گے اور لائک بھی کرو گے، کمنٹ بھی کرو گے۔ کسی کو کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر انشاءاللہ ہم اسی پر کام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔